वर्ष है नाजरीन, एक जैती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेदाग आपकी आवाज़ एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। भारतीय किसानों के मसाइल को हल करने में मरकजी हुकूमत नाकाम। किसानों के एहतजाज में शिद्दत। 14 दिसंबर से भूख हड़ताल का ऐलान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज़रूरी इस्लाह से किसानों को खुशहाली मिलेगी। दूसरी जानिब किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और हुकूमत ने दारुल हुकूमत दिल्ली की सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इजलास में कहा कि इस्लाहात से सरमायाकारी में इजाफा होगा जिससे किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा। इनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से की जाने वाली इस्लाहात का मकसद किसानों को खुशहाल बनाना है। ख़वानगी सेक्टर्स इस सिलसिले में मुल्क में ज़राअत के शोबे को बेहतर करने में मदद करेगा। नाज़रीन, किसान तंजीमों ने ऐलान किया है कि इनके रहनुमा 14 दिसंबर से दिल्ली से मुल्का सिंघू बॉर्डर पर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसे से हज़ारों की तादाद में एहतजाज करने वाले किसानों का मानना है कि नए कानून से भारत में रिवायती मंडियों की तबाही होगी। हुकूमत तयशुदा कीमत पर चावल और गंदम नहीं खरीदेगी और प्राइवेट खानगी सेक्टर के रहम करम पर किसानों को जिंदा रहना होगा। नाज़रीन, कम अज़ कम 30 किसान तंजीमें इन क़वानीन के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। इनका मुतालबा है कि इन क़वानीन को वापस लिया जाए और अब तक किसान तंजीमों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं लेकिन अभी तक बातचीत नाकाम रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यकीन दहानी के बावजूद किसान हमसाया रियासतों के जरिए दिल्ली में एहतजाज के लिए दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तानी टाइम्स के मुताबिक किसानों ने कहा है कि वो अपने एहतजाज में शिद्दत लेकर आ रहे हैं और दिल्ली जयपुर हाईवे समेत जमुना एक्सप्रेस वे को बंद कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्तलिफ सरहदों पर सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बढ़ा दी है। किसानों के इस एहतजाज को भारत में 15 सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। इसके अलावा आलमी सतह पर भी किसानों की हिमायत की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते भारत में ज़रूरी इस्लाहात के खिलाफ सरापा एहतजाज किसानों के हक़ में लंदन में भी हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया था। इससे कबल बरतानिया में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 36 अरकान पार्लिमान ने भारत में ज़रूरी इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों की हिमायत करते हुए सेक्रेटरी खारिजा से ये मामला भारतीय वज़ीर आज़म के साथ उठाने पर जोर दिया है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीब से खिताब में जस्टिन ट्रूडो ने किसानों के हक़ में बयान देते हुए कहा था कि एहतजाज किसानों का हक़ है और कनाडा हमेशा अपने हक़ के लिए पुरअमन एहतजाज करने वालों का दिफा करेगा। भारत ने कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के एहतजाज करने वाले भारतीय किसानों के हक़ में बयान पर कैनेडियन हाई कमिश्नर को तलब किया था। ताहम कैनेडियन वज़ीर आज़म ने किसानों की हिमायत जारी रखने का इंदिया दिया था। नाज़रीन, इसी दौरान किसानों की तहरीक तेज़ होती जा रही है। बातचीत का दबाव भी बढ़ रहा है। ज़रूरी इस्लाहात क़वानीन के ख़िलाफ़ हफ्ते के रोज़ किसान तंजीमों ने तहरीक तेज़ कर दी जबकि हरियाणा के नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला ने कई मरकजी वज़रा से मुलाकात करके बातचीत का दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। किसान तंजीमों ने मुल्क में कई मकामात पर टोल प्लाजा पर मुजाहरे करके वसूली में रखना डाला। किसानों के कई जत्थे अलग अलग रियासतों से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पंजाब के वकला ने दिल्ली आकर किसानों की मांगों की हिमायत की। मिस्टर चौटाला ने वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और फूड एंड सप्लाई के वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद कहा कि हुकूमत किसान तंजीमों के साथ 48 घंटे में अगले राउंड की बातचीत शुरू करेगी। हुकूमत ने किसान तंजीमों को ज़रूरी इस्लाहात क़वानीन में तरमीम की तजवीज़ दी थी जिसे खारिज कर दिया गया था और तहरीक तेज़ करने की धमकी भी दी गई थी। मिस्टर तोमर ने किसानों से
تحریک ختم کر کے بات چیت سے مسئلے حل کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکلے گا۔ حکومت کا دروازہ کسانوں سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ کسان تنظیموں نے گزشتہ 17 ایام سے قومی راجدھانی کے سرحد پر تحریک کر رہی ہے اور اپنے مطالبے کو لے کر اپنی حق کی آواز بلند کر رہی ہے۔ کسانوں نے 14 دسمبر سے بھوک ہڑتال کرنے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ کسان 3 زرعی اصلاحات قوانین کو منسوخ کرنے اور کم از کم سہارا قیمت کو قانونی درجہ دینے کی مانگ کر رہے ہیں۔ حکومت نے دہلی کی سرحدوں پر حفاظتی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ سرحد پر بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ زرعی شعبے میں نجی سرمایہ کاری قابل اطمینان بخش نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کے روز کہا کہ زراعت میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری اطمینان بخش نہیں ہے اور سپلائی چین، کولڈ اسٹوریج اور کھاد جیسے شعبوں میں نجی شعبے کی دلچسپی اور سرمایہ کاری دونوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دیہی زراعت پر مبنی صنعتوں میں بہت زیادہ امکانات ہیں اور اس کے لیے سازگار پالیسی نظام موجود ہے۔ دیہی، نیم دیہی اور ٹیئر 2 و ٹیئر 3 شہروں میں ہونے والی مثبت تبدیلیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کاروبار اور صنعتی دنیا کے سینئر سربراہوں کو ایسے علاقوں میں مواقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے مدعو کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے لوگوں کی تعداد شہروں سے زیادہ ہو گئی ہے اور ہندوستان کے آدھے سے زیادہ اسٹارٹ اپ کیٹیگری 2 اور زمرے 3 شہروں میں ہے۔ عوام وائی فائی ہاٹ اسپاٹ کے لیے حال ہی میں منظور PMY کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاروباری افراد کو دیہی کنیکٹیویٹی کوششوں میں شراکت دار بنانا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ یقینی بات ہے کہ 21ویں صدی میں بھارت کی ترقی دیہات اور چھوٹے شہروں کے ذریعے آپریٹ ہو گئی ہے اور آپ جیسے کاروباری افراد کو گاؤں اور چھوٹے شہروں میں سرمایہ کاری کرنے کا مواقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی سرمایہ کاری دیہی اور زرعی شعبوں میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے نئے دروازے کھولے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 93ویں سالانہ جنرل میٹنگ اور سالانہ کانفرنس میں افتتاحی خطاب کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے صرف گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بلکہ عالمی سطح پر بھی مضبوط برانڈ ہندوستان کو قائم کرنے کی ہندوستانی نجی شعبے کی صلاحیت کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود کفیل ہندوستان کی تئیں ہر ایک شہری کا عزم نجی شعبے میں ملک سے محبت کی ایک مثال ہے۔ مرکزی حکومت جلد ہی کسانوں کا ڈیٹا بینک تیار کرے گی تاکہ سیلاب کی وارننگ، سیٹلائٹ کی تصاویر، زمین کے محصولات کے ریکارڈ وغیرہ کے بارے میں معلومات گھر پر ہی دستیاب ہوں گے۔ ریاست تلنگانہ IDL بولارن کی کمپنی میں دھماکہ اور آگ لگنے کے واقعے میں 8 ورکرز جھلس گئے۔ ناظرین، سنگاریڈی ضلع کے IDA بولارن کی ودیا گیلیکس فارماسیوٹیکل کمپنی میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 8 مزدور جھلس گئے۔ آگ کے ساتھ کثیر دھواں بھی نظر آیا۔ مقامی افراد نے کہا کہ دھماکے کے ساتھ بھی آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس واقعے کے وقت انڈسٹری میں کئی ورکرز کام کر رہے تھے جو آگ کی لپیٹ میں آگے جھلسے ہوئے افراد کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ جھلس جانے والوں میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مقامی پولیس تحقیقات میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی ملاقات۔ ناظرین، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے آج دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ کے چندرشیکھر راؤ نے حیدرآباد اور ریاست بھر میں ہوئی بارش کی تباہی سے واقف کروایا اور مالی امداد کی درخواست کی۔ اس کے علاوہ دیگر مسائل پر نریندر مودی سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہیں ایک یادداشت حوالے کی۔ دونوں قائدین کے درمیان قریب آدھے گھنٹے تک بات چیت رہی۔ واضح رہے کہ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کل سے قومی دارالحکومت میں ہیں اور
مرکزی وزراء سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں 6 نئے ہوائی اڈے کی منظوری کے لیے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی نمائندگی۔ ناظرین، ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مرکزی وزیر شہری ہوا بازی پردیپ سنگھ پوری سے ملاقات کی۔ مرکز سے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے 6 اضلاع میں نئے ہوائی اڈے کے قیام کو منظوری دینے کی درخواست کی۔ عادل آباد، مامنور، ورنگل، دیورکندا، محبوب نگر اور بھدرادری کوتاگوڑم شامل ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں ماہ جنوری سے کووڈ-19 ویکسین کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ مرکزی حکومت کی تجویز پر تلنگانہ میں کووڈ-19 ویکسین کی تقسیم کے لیے محکمہ صحت کے زیر اہتمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ماہ جنوری سے کووڈ-19 ویکسین کی تقسیم کے عمل کے آغاز کے پیش نظر اس سلسلے میں خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ اسٹیٹ اسکریننگ کمیٹی کے علاوہ ریاست کے اضلاع اور منڈلوں میں ٹاسک فورس کمیٹیاں ویکسین کی تقسیم کے عمل کی نگرانی کریں گی۔ پہلے مرحلے کے تحت ڈاکٹرز اور طبی عملے کے ساتھ ساتھ آنگن باڑیوں کو ویکسین کی تقسیم کی جائے گی۔ اس کے بعد عام افراد کو ویکسین دی جائے گی۔ ناظرین، اسی طرح امریکہ میں بھی فائزر ویکسین کی ایمرجنسی استعمال کی منظوری دی گئی ہے۔ امریکہ میں ادویات کو ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹی FDA نے فائزر اور بایوٹیک کی بنائی گئی ویکسین کی ایمرجنسی استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ ناظرین، ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں کورونا کی ویکسین کی ایمرجنسی میں منظوری دی گئی ہے۔ FDA کے چیف سائنٹسٹ ڈینیل ہینٹن نے فائزر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو ایک خط میں بتایا کہ ان کی ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ویکسین کی پہلی خوراک اگلے 24 گھنٹے سے کم وقت میں دی جائے گی۔ واضح رہے کہ فائزر کی ویکسین کے استعمال کے سب سے پہلے منظوری برطانیہ نے دی تھی، جہاں اس کی پہلی خوراک مریضوں اور عمر رسیدہ افراد کو دی جا چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز امریکہ کی ڈرگ ریگولیٹری پر زور دیا تھا کہ وہ فائزر و بایوٹیک کی ویکسین کی فوری منظوری دے تاکہ ملک میں اس کا بڑے پیمانے پر استعمال شروع کیا جا سکے اور وبا کو روکا جا سکے۔ واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی تھی کہ وائٹ ہاؤس نے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA کے سربراہ اسٹیفن ہان سے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ایک دن میں ویکسین کی منظوری نہ دی تو پھر استعفیٰ دے دیں۔ اسٹیفن ہان نے اس خبر کی تردید کی تھی، تاہم کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کو ایک دھمکی کے طور پر دیکھا گیا، جس میں FDA کو بڑے بوڑھے اور سست کچرے سے تجزیہ دیتے ہوئے بتایا کہ ویکسین کو فوری طور پر باہر نکالا جائے۔ پابندیوں کے خطرات کے پیش نظر ترکی تنازعات کو مذاکرات سے حل کرنے پر آمادہ۔ امریکی اور یورپ کی جانب سے پابندیوں کے خطرے میں گھرے ترک صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا ہے کہ معاشی پابندیوں اور تمام فریقوں کے لیے نقصان دہ ہوں گے، اور یہ کہ ترکی اپنے اتحادیوں کے ساتھ تنازعات کو مذاکرات اور تعاون کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، عرب نیوز کے مطابق ترک صدر کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب یورپی یونین نے مشرقی بحیرہ روم میں گیس کے ذخائر کی تلاش نہ روکنے پر ترکی کے خلاف پابندیوں میں توسیع کا فیصلہ کیا۔ خیال رہے کہ اس سمندری علاقے پر یورپی یونین کے رکن ممالک یونان اور قبرص ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے برسلز میں یورپی یونین کی کانفرنس کے بعد کہا کہ یورپ بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہے، لیکن کسی ایسی پالیسی کو قبول نہیں کرے گا جو اس کے رکن ملکوں یا اس کے علاقائی ماحول کو نقصان پہنچائے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے ترکی پر معاشی پابندیاں عائد کرنے کے حوالے سے پختہ ارادے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ذریعے ترکی کے دفاعی ادارے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خبر رساں ادارے رویٹرز نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ ترکی کے روس سے دفاعی نظام یس 400 حاصل کرنے پر معاشی پابندیاں لگائی جائیں گی۔
ناظرین، میڈیا کے مطابق امریکہ کا معاشی پابندیوں کے حوالے سے اعلان کسی بھی وقت متوقع ہے، تاہم اس اقدام سے ترکی اور نئی امریکی حکومت کے درمیان تعلقات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کے معاشی پابندیوں کے ممکنہ اقدام کی خبر منظر پر آنے کے بعد ترکی لیرا کی قدر میں 1.4% کمی واقع ہوئی ہے۔ ترک اعلیٰ عہدیدار نے رویٹر کو بتایا کہ معاشی پابندیوں کا منفی رد عمل آئے گا اور یہ کہ ترکی سفارتی ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے ان مسائل کا حل چاہتا ہے۔ ناظرین، طیب اردوغان نے کہا ہے کہ وہ ایک طرفہ دباؤ کو قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین، ایک طرف کووڈ-19 کی دوسری لہر زور پکڑتے جا رہی ہے، وہیں پر محققین سائنٹسٹ کورونا ویکسین کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ جنوری سے کورونا ویکسین کی ٹیکہ اندوزی شروع کی جائے گی۔ وہیں پر کورونا ویکسین کے مضر اثرات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عالمی ادارے صحت نے فائزر کی کورونا ویکسین کے حوالے سے تشویش پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مضر اثرات کا بھی جائزہ لے۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں کورونا ویکسین کے بڑے پیمانے پر استعمال کے آغاز کے بعد 2 لوگوں میں الرجی کا شدید رد عمل ہوا تھا، جس کے بعد برطانیہ کی سرکاری ریگولیٹری ایجنسی نے مزید تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ناظرین، خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق عالمی صحت عامہ کے ادارے کے ترجمان مارگریٹ ہیرس نے کہا ہے کہ فائزر کی ویکسین کے مضر اثرات کے حوالے سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کورونا ویکسین کی متعدد امیدوار کمپنیاں موجود ہیں۔ ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی ایک قسم کی ویکسین مخصوص افراد کے لیے مناسب نہیں ہے تو انہیں کوئی اور مناسب ویکسین مل سکتی ہے۔ منگل کو برطانیہ بڑے پیمانے پر ویکسین لگانے والا پہلا ملک بن گیا تھا، جس کا آغاز 90 سالہ خاتون مارگریٹ کو ویکسین لگا کر کیا گیا۔ امریکی فوڈ اور ڈرگ اتھارٹی کی مشیروں نے جمعرات کو فائزر کی ویکسین ایمرجنسی میں استعمال کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے، جس کے بعد امریکہ حکومت کے لیے ویکسین کی منظوری کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے باعث 2,85,000 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ عالمی ادارے صحت کی ترجمان کا کہنا ہے کہ ویکسین کی امیدوار کمپنیوں سے حاصل کردہ تیسرے ٹرائل کے ڈیٹا کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فی الحال کسی بھی ویکسین کی ایمرجنسی صورتحال میں استعمال کی منظوری نہیں دی گئی ہے۔ کہنا تھا کہ ویکسین کا انسانوں کے لیے محفوظ ہونا ہی عالمی ادارے صحت کی اولین ترجیح ہوگی۔ ناظرین، ویکسین لگانے کے باقاعدہ آغاز کے بعد اینافیلیکس الرجی کے 2 کیسز سامنے آنے پر دیگر ممالک نے برطانیہ سے اس بارے میں معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اینافیلیکس جسم کے مدافعاتی نظام کا شدید رد عمل ہے جو ماہرین صحت کے مطابق جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ اس نوعیت کے الرجی کے رد عمل انتہائی کم واقع ہوتے ہیں، تاہم بڑے پیمانے پر ویکسین لگائے جانے کے دوران ایسا ہونا غیر معمولی نہیں ہے۔ ویکسین کے منفی اثرات سامنے آنے کے بعد برطانیہ کی سرکاری ریگولیٹری ایمرجنسی MHRA میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ریگولیٹری ایجنسی نے ہدایت جاری کرتے ہوئے ان افراد کو ویکسین لگوانے سے گریز کرنے کا کہا ہے کہ جو کسی موقع پر بھی اپنا فلیکس کے الرجک رد عمل سے گزر چکے ہوں۔ MHRA نے تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ویکسین کے حوالے سے مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہے، جن کی بنیاد پر حفاظتی تجاویز شائع کی جائیں گی۔ MHRA نے مزید کہا کہ انتہائی کم کیسز میں ویکسین کی اس نوعیت کے مضر اثرات واقع ہوئے ہیں۔ اگر افراد میں اپنا فلیکسس کا الرجک رد عمل نہیں ہوگا، تاہم ویکسین کے فائدے اس کے خطرات سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس سے قبل MHRA نے خبردار کیا تھا کہ اگر کسی بھی شخص میں ادویات، خوراک یا ویکسین کے بعد اپنا فلیکسس کا ریئیکشن ہوا ہے تو وہ فائزر کی ویکسین نہ لگوائے۔ تاہم MHRA کے مشیر ڈاکٹر پال ٹرنر کا کہنا ہے کہ خوراک کی وجہ سے اتنا شدید رد عمل ممکن نہیں ہے۔ یہ فائزر ویکسین میں موجود پولی ایتھیلین نامی
جزو کی وجہ سے ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پولی ایتھیلین ویکسین کی خوراک کو مستحکم کرنے کا کردار ادا کرتا ہے جو دیگر ویکسینز میں موجود نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہندوستان کثیر الآبادی والا ملک ہے، یہاں پر جنوری سے ویکسین کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈرگس ریگولیٹر اتھارٹی اس کے نقصانات کے بارے میں کیا جائزہ لیتی ہے۔